वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े लेजेंडरी डॉक्टर शहबाज साहब के पास। शहबाज साहब किस चीज़ के डॉक्टर हैं और अल्लाह ने इनको इतनी शोहरत और इतना टैलेंट स्किल किस चीज़ में दिया है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद में हम इनके क्लिनिक में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेसिकली शायर भी हैं, उस्ताद भी हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि बोलना सिखाते हैं। अब ये क्या है और बोलना सिखाने का मतलब क्या है, ये तो हमें डॉक्टर साहब ही बताएंगे। और डॉक्टर साहब इस वक्त दुनिया में वाहिद डॉक्टर हैं अपनी फील्ड शायर, ये तीनों एक साथ हो जाएं तो अल्लाह ताला फिर कमाल अता करते हैं। ये तीनों खूबियाँ हमारे डॉक्टर साहब में बदरज अतम मौजूद हैं। शायर भी हैं, अदीब भी हैं, 5 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, उस्ताद भी हैं, और उसके साथ एक डॉक्टर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और इस जानिब कैसे आए, और पाकिस्तानी नहीं दुनिया में अपनी जो आपकी पहचान है, या जो आपकी अपना जो स्किल है, या जो आपकी अपना प्रोफेशन है, उसमें वाहिद कैसे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और ये मौका प्रोवाइड किया कि मैं अपने बारे में या एक तरीक़ा इलाज के बारे में दुनिया को बता सकूँ। 89 में मैंने मास्टर किया साइकोलॉजी में मरे कॉलेज सियालकोट से, और उसके बाद स्पीच थेरेपी में इस्लामाबाद में डिप्लोमा शुरू हुआ, और ये पहला बैच था जिसमें मैं शामिल था। पहला पहला पेज। पाकिस्तान में पहला बैच शामिल था, और हमारे अमेरिकन और ब्रिटिश जो इंस्ट्रक्टर थे, और इसके अलावा यहाँ लोकल अच्छे डॉक्टर्स निप आपको पता है क्या यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन के साथ जो है वो ये डिप्लोमा शुरू हुआ। और वहाँ से 89 में डिप्लोमा करने के बाद मैंने जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, और 95 तक अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बैरिया कॉलेज के साथ स्पेशल एजुकेशन विंग में ज्वाइन किया है जैसे हेड ऑफ स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट, तो मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी देता था। बल्कि जब मैंने बैरिया में इंट्रो दिया तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप जितने हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे लिए आपके पास टाइम होगा? तो मैंने उनको ये कहा कि सबसे पहले आपका काम करूँगा, अगर बचा तो फिर दूसरे काम करूँगा। फिर पूछा गया कि छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? तो मैंने यही कहा कि अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका मिला तो यकीनन चला जाऊँगा। तो वहाँ पे मैंने 6 साल काम किया। फिर उसके बाद एफपीएससी में अपीयर हुआ, और एज ए डिप्टी डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन में एज ए डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 में डायरेक्ट में एफपीएससी करके आया। और एक टाइम था कि एज ए डिप्टी डायरेक्टर नार्दर्न रीजन पूरा केपी के, आज़ाद कश्मीर, NWFP जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, और इस्लामाबाद, इसको भी एज ए डिप्टी डायरेक्टर कंट्रोल किया, और एक ज़माने में पूरे पंजाब को एज ए सेंट्रल रीजन डिप्टी डायरेक्टर उसको भी देखता रहा। इस दरमियान में बहुत सारे काम किए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाई, लोकल कॉन्फ्रेंसेस करवाई। अर्थक्वेक में बहुत बड़ा काम किया हमारे अपने वर्दी सेक्रेटरी नईम खान साहब की आशीर्वाद से, उनकी अप्रूवल से, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए बहुत सर्व किया, जिसको हाई लेवल तक सराहा गया। फिर उसके बाद जो है वो इन द मीन टाइम 2003 में मुझे अल-फराबी सेंटर का इंचार्ज लगाया गया। तो वहाँ स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट नहीं था, तो मैंने अपनी जेब से पैसे लगा के बना के दिया और अपग्रेडेशन करवाई, और उसमें स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट ली, जो आज तक वहाँ पे स्पीच थेरेपी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सेक्रेटरी साहिबा थी मैडम परवीन कादर आगा, उनको जब पता चला तो मेरे पास आई। बहुत काइंड खातून हैं, बहुत अच्छी, मेरी माँ जैसी हैं। तो मुझे कहा बेटा यहाँ तो लगाने वाले कोई नहीं आते, खाने वाले ही आते हैं, तो आपके आए रोज़ रिसर्च पेपर मेरे पास अप्रूवल के लिए आते हैं, तो मैं एक ही दफ़ा आपको एक अप्रूवल देना चाहती हूँ, आप मुझे एक लेटर लिखो। तो उन्होंने मुझे अप्रूवल अकॉर्ड की टू राइट आर्टिकल्स, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, इंटरव्यू ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एंड प्राइवेट कंसल्टेंसी रिगार्डिंग स्पीच थेरेपी एंड साइकोलॉजी। तो एक यूनिक अप्रूवल, स्टैंडिंग अप्रूवल है, जिसकी बुनियाद पे
مجھے موقع ملا یہ کام کرنے کا، تو ریسرچ کا کام میں نے جاب کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آئی ایم ویری گڈ آفیسر، ویری آنیسٹ، ویری کیپیبل آفیسر، جس نے اتنا کام کیا ہو۔ ایس ایم سی کر چکا ہوں، ایم سی کر چکا ہوں، یعنی سینئر مینجمنٹ کورس جو بیوروکریٹس کو کرواتے ہیں وہ بھی کیا میں نے بہت اچھے مارکس کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شام کو میں نے اپنا یہ کام جاری رکھا اور ساتھ ریسرچ کا کام جاری رکھا، اور اس کی بنیاد پہ میں اس قابل ہوا کہ میں ایک نئی انوویشن دنیا کو دے سکوں۔ نیورو ٹرانسمیشن کوگنیٹیو تھیوری کے حوالے سے جو میں نے کام کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور پھر اس تھیوری کو امپلیمنٹ کیا تھیراپی کے حوالے سے، یعنی ایز اے طریقہ علاج جو کہ اب پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ امریکہ کی لائبریری آف میڈیسن میں اس کے ٹرائل رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، ایچ ای سی کی فنڈنگ سے۔ نسٹ میں ای ایم ای کالج آف نسٹ میں اس پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، اور ہائی ٹیک ڈیوائس جو ہے وہ دنیا میں یعنی وجود میں آ چکی ہے، جس سے اب لوگوں کا علاج جو ہے وہ دماغ کے سیل جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور زبان کا فالج، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک یونیک انوویشن ہے، پوری دنیا میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے نیورو ریہیب میں، ڈیو ٹو می، میری وجہ سے۔ کیا خوبصورت بات کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا پھر عام فہم کے لیے بتائیے گا کہ دماغ کے جو سیل ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس سے فالج ہوتا ہے، وہ زبان پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، باقی باڈی پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو طریقہ علاج ہے یہ اس جو مرے ہوئے خلیے ہیں یا مرے ہوئے جو سیل ہیں دماغ کے، ان کو واپس زندہ کرنے کا یا اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو یہ اس کے والے سے ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیل ایسا مرتے نہیں ہیں۔ انسان کے دماغ میں کوئی چیز ایسی ہے کہ ایک ٹیومر اگر بن جائے تو جب تک آپ اس کو ریموو نہیں کرتے تو بندہ نارمل لائف نہیں گزار سکتا۔ سیل ڈیمیج ضرور ہوتے ہیں، ڈیتھ نہیں ہوتی، الائیو رہتے ہیں ود منیمم بلڈ سپلائی، اور فنکشنل نہیں ہوتے۔ تو جو چیز ابھی زندہ ہے اور فنکشنل نہیں ہے اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، اور جب آپ اس کی نرو سپلائی بڑھاتے ہیں تھرو ساؤنڈ ویو انرجی، تو ظاہر ہے ساؤنڈ ویو انرجی کے ذریعے نرو سپلائی بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ باڈی کا اصول ہے کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپنگ وہاں خون کی بڑھا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک تو مسل انزائم کی پروڈکشن بڑھتی ہے جس سے گروتھ سیلز کی زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا الیکٹرولائٹس کی کنسنٹریشن زیادہ ہونے سے ڈیکوڈنگ پروسیس فاسٹ ہو جاتا ہے، اور اصل پرابلم ہی کیا ہے، انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کا طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے اور ذہانت پہ فرق پڑتا ہے، اور اس کے بچے کی ظاہر ہے بولنے کی، اس کے پڑھنے کی تمام صلاحیتیں، لکھنے کی، وہ ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں اور بچہ نارمل لائف میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے، سب سے اچھا امپورٹنٹ یہ ہے ایک ایج ہے نیورو پلاسٹیسٹی کی، یعنی 3 سال سے پہلے علاج ہو جانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا ہی اس کے ریزلٹس جو ہے وہ محدود ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی بات یہی میں کرتا ہوں، خدا نخواستہ ایک بچہ یا ایک فرد عورت کسی بھی ایج میں اگر اس کو یہ ہو جائے، پیدائشی نہ ہو، اور جیسے بھی آپ میں ہوں میری ایج میں کسی بھی ایج میں اس کو ہو جائے، تو اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقے کیے؟ جی، اس میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ ڈیوائس بالکل، اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ پرانا نہ ہو، یہ کہ ہوتا ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو نیورو فزیشین نے کرنا ہوتا ہے۔ جب فالج ہو گیا تو آپ وہاں ایمرجنسی میں چلے گئے، انہوں نے اس کا مینج کیا 2 مہینے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، اس کے بعد ریہیب کے لیے ان بندہ آ جائے اور اس کو یہ ٹریٹمنٹ دیا جائے تو بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں، بہت ہی اچھے۔ جتنا ٹائم گزرے گا ایٹرافی ہوگی، برین سکڑتا جائے گا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی کوئی میڈیسن بھی ہے؟ اور کیا یہ جو آپ کا طریقہ علاج ہے، آپ مثال کے طور پر آپ اسلام آباد میں ہیں اور ایک پیشنٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے، ایک پیشنٹ جو ہے وہ پشاور میں ہے، ایک پیشنٹ کوئٹہ میں ہے، تو وہ آپ کے پاس ایک دفعہ آئے گا اور اس کے بعد کیا وہ سارا جو طریقہ علاج ہے یا جو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہے یا اس کی تھراپی ہے، جس کی جو ایکسرسائز ہے وہ گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے؟ ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے۔ دوسرا، کیا یہ اس میں میڈیسن بھی استعمال ہوتے ہیں؟ اگر میڈیسن استعمال ہوتے ہیں تو کیا اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں؟ ایک اور میڈیسن کے ساتھ جو آلات استعمال ہوتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ میں چونکہ ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن ہے، میں ہومیوپیتھک میں 4 سال کا الگ سے کورس کیا ہوا ہے، اور میں ایز اے سپورٹیو میڈیسن وہ میڈیسن بھی یوز کرتا ہوں، اور خاص کر کے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پیشنٹ آیا تھا، آپ نے دیکھا
کہ بچی کے سر میں پانی 8 سال تک کسی نے ڈائگنوز ہی نہیں کیا، اور برین اس کی وجہ سے سکڑ رہا ہے، برین ایٹرافی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے سپورٹیو میڈیسن ہومیوپیتھی کی دیتا ہوں، اور ساتھ جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیشن کوگنیٹو تھیراپی ایکو کے نام سے ڈیوائس ہے جس سے ہوتی ہے، اور وہ پورٹیبل ہے. اس میں یہ ہے کہ شروع میں 3-4 دن یہاں بلا کے تو ہم لوگوں کو یعنی پیرنٹس کو ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ گھر میں کیسے استعمال کرنی ہے. اس کے بعد وہ ڈیوائس پرچیز کر لیتے ہیں اور گھر جا کے کرتے رہتے ہیں، اور میرے پاس 2 مہینے کے بعد 1 دن آنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ملک سے باہر ہے تو ایسا بھی ہم کر رہے ہیں کہ نسٹ کے پلیٹ فارم سے وہ زوم پہ لائیو کنسلٹیشن ارینج کرتے ہیں ہفتے میں 1 آدھ بار. تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا وہ چھٹی والا دن میں ہوتا ہے میرے پاس، تو اس میں ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ دعا نیوز کے ذریعے ہم انشاءاللہ اس پہ تواتر سے پروگرام کریں گے، اور یہ جو ساری ٹریننگ ہے آپ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے لوگوں کو دیجیے گا، لوگوں کا بھلا ہوگا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے نمبر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ جو ہیں وہ 6 بجے کے بعد جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 6 بجے سے پہلے بہت بزی ہوتے ہیں، اور 6 سے لے کر 10 کے درمیان آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ٹائم ہے وہ ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے میڈیسن کے حوالے سے سپورٹنگ میڈیسن بتائی، آپ نے ساتھ میں جو انسٹرومنٹ ہے وہ بتایا، اور جو ایکسرسائز ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام پہ رکھیں گے. ذرا بتائیے گا کہ جو آلہ ہے کیا وہ ایک آلہ تمام لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا مختلف آلات ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ایکو کلینیکل ہے، وہ ہے بیسیکلی جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپروول دی اس کو اسپیچ تھراپسٹ، نیورو فزیشین، فزیو تھراپسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ وہ یوز کر سکتے ہیں، یا ان کی سپرویژن میں کوئی یوز کرے گا. وہ 1 سے زیادہ پیشنٹ کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ اسٹرلائز پراپر طریقے سے کریں، اور اس میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک ڈیزیز ایک سے دوسرے کو پھیلے، دوسرے کو تیسرے سے پھیلے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ ایتھکس کا خیال کریں. دوسرا وہ ہے جو پورٹیبل ہے، جو پیرنٹس کو گھر کے لیے ہم دے دیتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ لے کے گھروں کو چلے جائیں، اور ہر ایک اپنے اپنے الگ ڈیوائس یوز کرے، تاکہ آپ کو پتہ ہے کرونا کے ایشوز ہیں، آئے روز نئے وائرسز آ رہے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کو اس قابل کرنا کہ وہ اپنے گھروں میں خود ٹریٹمنٹ کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہسپتالوں سے لوگ دور رہیں تاکہ وہ بیماریاں جو پھیل سکتی ہیں اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے پروگرام ہوں گے. نظیم نمبرز آپ کے پاس آ رہے ہیں، دعا نیوز کے نمبر بھی آ رہے ہیں، تو آپ اپنے سوالات کومنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں، یا اپنے سوالات آپ ہمیں واٹس ایپ، یہ نمبر آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، یا مجھ سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو مجھ سے رات کو آپ 9 سے 11 کے درمیان رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ 6 سے 10 کے درمیان رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنے میسج آپ یہاں چھوڑ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے ان میسج پہ اور ان کی جو بیماریوں کی جو قسمیں ہیں اور اس کی جو تشخیص ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیغام ہو جائے. جی، پیغام یہی ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ایسے بچے جو چلتے نہیں ہیں، بولتے نہیں، ان کا علاج نہیں ہے. علاج ہے اچھے ٹائم پہ اگر شروع ہو جائے. تو اگر بچہ کوئی ایسا ہے جو پیدائش کے فوراً بعد رویا نہیں، یا اس کی ڈیلیوری کا کوئی ایشو ہے، یا مدر فیڈ نہیں لی اس نے، تو آپ کسی بھی اسپیچ تھراپسٹ کو یا کسی اچھے پیڈیاٹریشن کو ضرور دکھائیں، تاکہ ارلی انٹروینشن ہو جائے. اس کی کمپلیکیشن آنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیں، جیسے میں نے اپنے بیٹے کا آپ سے ذکر کیا. اور دوسرا یہ کہ اگر بچہ نیک ہولڈنگ 6-7 مہینے پہ گردن نہیں سنبھالتا، بیٹھتا نہیں ہے، 1 سال پہ کھڑا ہو کے چلنا نہیں شروع کرتا، تو اس کو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں، اور اس کو اسپیچ تھیراپی، فزیو تھیراپی کے لیے لے کے جائیں. اور اگر کہیں سے بھی نہیں ٹھیک ہوتا، اور زیادہ ویٹ نہیں زیادہ کرنا، پہلے دن کے علاج کے بعد ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے میں بچے میں امپروومنٹ شروع ہونی چاہیے. اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ کرنے والا اس ڈائگنوسس تک نہیں پہنچا. ڈائگنوز کی بات کریں. سائڈ ایشوز جو ہیں ان کو نہیں پہچان سکا کہ اس میں کچھ اور بھی ہے، کہا کہ اس کی جو بظاہر اس کو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ایشوز ہوتے ہیں، اس میں دماغ کے اندر پانی ہو سکتا ہے، دماغ سکڑا ہوا ہو سکتا ہے، دماغ کے اندر سسٹ ہو سکتی ہے، سوجن ہو سکتی ہے. تو برین کا سی ٹی اسکین کرانا مسٹ ہے اس میں. اس کے بعد جن بچوں کے زبان میں فالج ہوتا ہے یا موومنٹ کا ایشو ہوتا ہے، ان کی یوسٹیشین ٹیوب کام نہیں صحیح کرتی، جس کی وجہ سے کان کے درمیانے حصے میں فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیاد پہ جو ایک ٹیسٹ عام کروایا جاتا ہے سننے والا بہرا،
اس کی رپورٹ ریلائبل نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اور فلوئڈ جب بہت عرصہ کان میں رہتا ہے تو اندر بونز ہوتے ہیں، ان کو اوسیکلز کہتے ہیں، وہ گل جاتی ہیں. جب گل جاتی ہیں تو ان کی موومنٹ پرماننٹ خراب ہو جاتی ہے. تو ساری عمر لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں بچہ ذہنی طور پہ کمزور ہے، جبکہ اس کی پرابلم دماغ کی نہیں ہوتی، اس کی پرابلم یہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ دنیا میں ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں. اس پہ میرا ریسرچ پیپر ہے، 2003 میں نے لکھا تھا. اور جب 50 بچوں کی ٹمپینومیٹری کروائی تو اس میں 48 کے کان فلوئڈ سے بھرے ہوئے تھے. تو ان چیزوں کو پھر اس کے بعد تھائرائڈ کے ٹیسٹ کرواتا ہوں، تو اس میں عام طور پہ جو بچے ٹک کے نہیں بیٹھتے، T3 اور T4 میں سے کوئی ایک بھی اگر زیادہ ہو، اس کی ریشو زیادہ ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے بھی بچہ اٹینشن اسپین ڈیفیسٹ کا شکار ہو سکتا ہے. کیا خوبصورت بات کی. ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، بہت گہرا اور بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اور کافی تفصیل دہ ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی رہیں گی.